वज़ीर आज़म ने यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सिंध में मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इम्तहानात कल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आम तातील के ऐलान के बाद कल अदालतें भी बंद रहेंगी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाप्त थी। कैप्टन समेत 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों से लड़ाई, 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पेशावर में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। पेशावर में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 3 ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। टांक में 10, खैबर में 7 और पेशावर में 6 मुल्क दुश्मन मारे गए। और बिजली के मामले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में लड़ाई खत्म। अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाकी हुकूमत ने हमारे सूबे का ख्याल किया, शुक्रिया अदा करते हैं। वाजिबात और लाइन लॉसेस में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बुहरान है। काफी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। खुदा बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लिमानी जमहूरियत में 2 पहिए हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ। मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं। बानी PTI 2011 से इस बात पर डटे हुए हैं कि किसी से बात करूंगा ना मुज़ाकरात। इस मुल्क में तो ख्वाजा सराबी इनकलाबी हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने बताया, मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। कायद-ए-आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को ज्यादा मकबूल बनाया। शाहिद खाकान कागजात जमा करा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में वर्किंग काउंसिल का इजलास बुलाया गया। बिजली बंद करोगे तो एहतजाज भी होगा, आई समझ में। कराची के लड़के ने के इलेक्ट्रिक को समझा दिया। एम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कारखाने में काम करने वाले लड़के ने बताया, 1 हफ्ते से बिजली बंद है, काम ठप पड़ा है। इस मार्केट से रोज 1 करोड़ रुपए तक का माल निकलता है। शिकायतें करके थक गए तो एहतजाज पर मजबूर हुए। डेरा इस्माइल खान में झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील बंदिश। लोगों ने बाबडा ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया, अगर बिजली बहाल ना की गई तो खुद स्विच ऑन करेंगे। सोबतपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ मरकजी शाहराह पर धरना। पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार हो गई। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी में बारिश की नवीद सुना दी। कल से कराची समेत कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। 28 और 29 मई को कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में 28 से 1 जून तक बारिशों का इम्कान। आज भी सूरज गजबनाक था। नवाबशाह और मोइनजोदाड़ो में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत पारा 50 डिग्री तक गया। हैदराबाद में पुलिस अफसर हीट स्ट्रोक के बायस इंतकाल कर गया। ASI अख्तर हुसैन अदालत में पेशी से वापस थाने जा रहा था कि गर्मी की वजह से दिल का दौरा पड़ा। दादू में हीट स्ट्रोक के बायस 50 से ज्यादा अफराद अस्पताल जा पहुंचे। नैब की ज़ेरे हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मुकायम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब की ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम से मुताल्लिक कानून में तरमीम। हाई कोर्ट्स के हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज इंतखाबी उज़रदारियों से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल का हिस्सा। आलमी अदालत रफा में कत्लेआम ना रुकवा सकी। इसराइल ने रफा की खैमा बस्ती पर आग बरसा दी। 45 से जायद बेघर फलस्तीनी जिंदा जल गए। बच्चों की सरबुरीदा लाशें देखकर दिल दहल गए। शुहदा में खवातीन भी शामिल। दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। काबिज से हुनी फौज ने ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। इसराइल के गजा पर 24 घंटे में 10 हौलनाक हमले। 230 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए।
رفح کراسنگ پر مصری اور اسرائیلی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، صہیونی فوج کی فائرنگ سے ایک مصری فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے حکام واقعے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ رفح میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملہ انتہائی خوفناک ظلم اور غزہ زمین پر جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے برائے ہاؤسنگ کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ امدادی ایجنسی برائے فلسطین انروا کا کہنا ہے اسرائیل کا اقوام متحدہ کے کیمپ کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں، پناہ گزینوں کے کیمپس پر مزید حملوں کی اطلاعات خوفناک ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ MK2 نے نتن یاہو کی حکومت کو خوخار قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ضروری قرار دے دیا۔ برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے، فریقین کو چاہے فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائی نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں پابندی سے متعلق شقوں پر عمل درآمد روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا پیمرا، وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس، 6 جون تک جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کورٹ رپورٹرز کو بھی عدالتی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، بعض ریمارکس نشر ہونے سے غلط تاثر چلا جاتا ہے۔ Defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. آپ اپنے سیاسی مفادات، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ میں اقتدار میں نہیں رہا، میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے۔ یہ آپ کا ایم تھا۔ خطہ کے عزت قانون تمام شہریوں پر لاگو ہوگا، صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی PTI کی اقتدار سے دوری نے انہیں ملک توڑنے کی باتیں کرنے پر مجبور کیا۔ 4-5 پوسٹیں کر کے خود کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں، مگر 9 مئی کی طرح یہ سازش بھی ناکام ہوگی۔ چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی سے صحافتی تنظیموں کے عہدیداران کی ملاقات، خطہ کے عزت بل اور الیکٹرانک کرائم بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول کی صحافتی وفد کو جائز مطالبات کی حمایت کی یقین دہانی۔ ترجمان MKM کے مطابق خطہ کے عزت بل پر متعلقہ میڈیا تنظیموں کو اعتماد میں نہ لینا تحفظات کو جنم دیتا ہے۔ خطہ کے عزت بل فی الفور واپس لے کر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ MKM پاکستان معاملے کو وفاقی کابینہ سمیت مختلف فورمز پر اٹھائے گی۔ ملاقات میں CPNE، PFUJ، امینڈ، PBA، KUJ، لاہور اور کراچی پریس کلب کے صدور اور عہدیدار موجود تھے۔ انفارچونیٹ جو بھی یہ ایمرجنسی لگانے کے مشورے دے رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ نہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کوئی ایسی ہے کہ جس میں ہم ایمرجنسی کی طرف بڑھ سکیں، نہ بیرونی صورتحال ایسی ہے۔ ایمرجنسی کا مشورہ دینے والے آگ سے کھیل رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے حالات ایسے نہیں کہ ایمرجنسی کی جانب بڑھا جائے، جن کے پاس طاقت ہے انہیں مفاہمت کے لیے بڑھنا ہے۔ بانی PTI کے بغیر کوئی مہرہ چال نہیں چل سکتا۔ معاشی شرح نمو اور استحکام کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا ناگزیر۔ پاکستان میں توانائی کی پیداواری لاگت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری کارپوریشنز کو بھی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے۔ IMF نے پاکستان سے مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا گیا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی اینڈ ایکسچینج ریٹ کو مناسب سطح پر رکھنا ہوگا۔ مہنگائی کنٹرول ہونے تک سخت مانیٹری پالیسی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت اہداف پر مکمل عمل کیا۔ حالیہ پروگرام پر عمل ہونے سے نئے قرض پروگرام کو سپورٹ ملے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے نئے مالی سال کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا وزیراعظم پیکج مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم پیکج کے لیے بجٹ میں 85 ارب مانگے گئے ہیں۔ رمضان پیکج کے لیے 12 ارب جبکہ 73 ارب روپے دیگر 11 ماہ کے لیے مانگے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، پاک امریکہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کے امور پر تبادلہ خیال۔
امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ اور سرمایہ کاری کا بڑا ذریعہ ہے۔ امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے مضبوط شراکت دار ہے۔ جتنا یہ ملک میرا ہے اتنا ہی ملک یہ آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ جو لوگ بھی شرپسند ہیں ان کے خلاف قرار واقعی سزا جو ہے ان کو ملنی چاہیے۔ کوئی شخص توہین مذہب کا مرتکب ہو تو اسے سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین مرکزی روحیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کسی کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک دشمن قوتیں مذہبی فسادات پھیلا کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ مارگلا ہلز کے 4 مقامات پر آگ، 3 مقامات پر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 6 ایویشن اسکواڈرن اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے معاونت کی۔ اندھیرا ہونے تک ہیلی آپریشن جاری رہا۔ زمینی رابطہ نہ ہونے کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ صبح 11 بجے لگی جس نے نیشنل پارک کے وسیع رقبے کو لپیٹ میں لیا۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے تاہا کی لاش 14 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد نکال لی گئی۔ تاہا 2 روز قبل ٹریل 5 سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ ممکنہ طور پر پاؤں پھسلنے سے کھائی میں گر گیا تھا۔ شانگلہ میں جیپ گہری کھائی میں جا گری، بچے سمیت 8 افراد جاں بحق۔ حادثہ پگوڑئی میں پیش آیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مفت پیٹرول نہ ملنے پر خیرپور پولیس آپے سے باہر۔ فیض گنج کے قریب پیٹرول پمپ کے مینیجر پر تشدد۔ پمپ مالک کا دعویٰ ہے اہلکاروں نے مفت پیٹرول نہ دینے پر عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ 3 لاکھ بھی لوٹ کر لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے خفیہ اطلاع پر معلومات کے لیے گئے تھے۔ تشدد اور لوٹ مار کا الزام غلط ہے۔ ARY کی کوششیں رنگ لائی۔ کراچی کی 4 سال کی عائشہ 10 ماہ بعد والدین کو مل گئی۔ بچی کی والدہ کہتی ہیں 10 ماہ جس کرب میں گزرے وہ ناقابل بیان ہے۔ عبد المعیز کا کہنا ہے کہ بچی انہیں 3 ماہ پہلے برے حال میں ملی۔ پولیس نے ملزمان سیبا اور سمیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک سے ملنے والے 4 لاوارث بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے۔ پولیس کے مطابق ماں 4 بچوں کو پارک کے قریب چھوڑ گئی تھی۔ کراچی کا ایم اے جناح روڈ سیوریج کے پانی سے تالاب بن گیا۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، شہری پریشان۔ کئی روز گزر گئے، سیوریج سسٹم کو ٹھیک نہ کیا جا سکا۔ کراچی میں ویکسینیشن مہم کے لیے خواتین کو اسکوٹیز دے دی گئی۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے 55 اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب میں صوبائی وزیر صحت اور دیگر حکام کی شرکت۔ دوسرے مرحلے میں 105 اسکوٹیز دی جائیں گی۔ جدید اسکوٹیز میں ٹیکہ جات کی کولڈ چین کو برقرار رکھنے کی سہولت موجود ہے۔ کسی بچے کا ٹیسٹ ہوگا تو کسی کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں ہوگا، خاموشی سے ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بچہ پازیٹیو ثابت ہوتا ہے، اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے کہ بچہ یہ پازیٹیو آیا ہے، خاموشی سے اس کے گھر پہ جائیں گے، پیرنٹس سے ملیں گے، ان کو کہیں گے جی برائے مہربانی اپنا رول پلے کریں۔ اس بچے سے خاموشی سے پوچھیں گے کہ بچہ تمہیں یہ ڈرگ کس نے دی، صرف اتنا پوچھ کے اور وہ فائل کلوز۔ پھر اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا۔ سندھ حکومت کا اسکولوں میں بچوں کے ڈرگ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ۔ سندھ اسمبلی میں شرجیل انعام میمن نے خطاب میں کہا ٹیسٹ کا نتیجہ اسکول انتظامیہ کو نہیں بتایا جائے گا۔ جس بچے کا ٹیسٹ مثبت آئے گا محکمہ اس کے گھر جائے گا۔ بچے سے صرف یہ پوچھا جائے گا منشیات کس نے فراہم کی۔ منشیات فروش کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کی تیاریاں۔ وزیر داخلہ احمد واحدی کی صوبائی گورنر اور شہری انتظامیہ کو کمیٹیاں بنانے کی ہدایت۔ قائم مقام صدر نے واضح کر دیا مزاحمتی قوتوں سے متعلق ایران کی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوگی۔ نئی حکومت بھی فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھے گی۔ ایران میں صدارتی انتخابات جون میں ہوں گے۔ دبئی میں طلبہ کا کارنامہ، شمسی توانائی سے ایک ساتھ 3000 بلب روشن کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ سولر لائٹس کو متحدہ عرب امارات کے قومی درخت غف کی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ استعمال شدہ چیزوں سے بنائے بلب فلپائن کے بجلی سے محروم دیہات میں تقسیم کیے جائیں گے۔
گرین شرٹس کو سیریز میں واپسی کا چیلنج. قومی کرکٹرز کا کارڈف میں پڑاؤ, اہم مقابلے کے لیے بھرپور پریکٹس. فاسٹ بالر حارث رؤف کہتے ہیں ہم کسی بھی وقت کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, دوسرے میچ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. ٹیم سیریز جیتنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا T20 کل کھیلا جائے گا. سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری. انگلش کپتان جاس بٹلر بچے کی متوقع ولادت کی وجہ سے تیسرا T20 نہیں کھیلیں گے. معین علی ٹیم کی قیادت کریں گے. ورلڈ کپ سے قبل ویسٹ انڈیز کی ہوم گراؤنڈ پر بڑی کامیابی. T20 سیریز میں جنوبی افریقہ کو کلین سویپ کر دیا. میزبان ٹیم نے تیسرے میچ میں 8 وکٹ سے فتح سمیٹی. جانسن چارلس نے طوفانی بیٹنگ کی, 26 گیندوں پر 69 رن کی اننگ کھیلی. ویسٹ انڈیز نے T20 سیریز 3-0 سے اپنے نام کی. اور کلے کورٹ پر ہوگی کس کی حکمرانی. سال کے دوسرے گرینڈ سلیم فرینچ اوپن کا آغاز ہو گیا. برطانیہ کے اینڈی مرے کا پہلے ہی راؤنڈ میں سفر تمام. سوئس کھلاڑی واورینکا نے اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا.